बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिज़्क क्या है और किन किन सूरतों में रिज़्क हमारे पास मौजूद होता है, पाया जाता है, या हम अपने रिज़्क में कैसे इजाफ़ा कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली हम ये देखेंगे कि रिज़्क की 15 अक़साम कौन कौन सी हैं। चूँकि मेन 15 चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई करके रखी हुई हैं, शायद आप इनसे वाकिफ़ नहीं होंगे। ये जो मैंने मौजू लिया है वो लिया है वासफ़ अली वासफ़ साहब की किताब है जिसका नाम है दिल दरिया समंदर। उसके अंदर से ये मौजू लिया गया है। अगर उस बुक को आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो अपने मौजू की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रिज़्क दरअसल है क्या। हर वो चीज़ जो किसी भी जानदार के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है उसे हम रिज़्क का नाम देते हैं। अब हम समझते हैं कि शायद रिज़्क जो है वो दौलत ही है, रुपया पैसा वही रिज़्क है। हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिज़्क की ढेर सारी किस्में हैं जिनमें मैंने आपको कहीं कि 15 किस्में यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने आपको गिनवाऊंगा ताकि आपको भी आइडिया हो। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पता हैं लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये वाकई में रिज़्क है या नहीं है। 15 चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर आप अपने वजूद के ऊपर गौर करें तो आपकी आइज़ यानी आँखें, बिनाई जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, क्या ये रिज़्क नहीं है? ये आपसे सवाल है, आपने सोचना है। अगर एक आँख आपके पास ना हो या मदम आप देखते हों, आपकी आई साइड वीक हो जाए तो फिर आपको एहसास होता है कि दुनिया का ये जो मंज़र है ये बिल्कुल बेजान हो चुके हैं, बिल्कुल बेवजह हो चुके हैं। इनका वजूद आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उनको अच्छे से देख नहीं पाते। तो बिनाई इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिज़्क है। दूसरी चीज़ जो इंसान को सबसे बड़ा रिज़्क की सूरत में दिया गया है वो ख्याल है। आप सोच सकते हो मुकम्मल आज़ादी के साथ। आप वो कहते हैं ना, बड़े से बड़ा सोचो, तो आप बड़े से बड़ा सोच सकते हो। ये अल्लाह ताला ने आपको एक हुनर दिया है। तीसरी चीज़ जो रिज़्क का हिस्सा है वो है एहसास, फीलिंग्स, जज्बात। और ये ना सिर्फ इंसान के पास होती हैं, जानवरों के पास भी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके अंदर शऊर की कमी होती है, लेकिन हमारे अंदर बाशऊर हम होते हैं, हमारे अंदर शऊर भी होता है। तो एहसास तीसरी वो चीज़ है, तीसरी वो किस्म है जो रिज़्क की सूरत में अल्लाह ताला हमें पहुँचा रहे हैं या दे रहे हैं। आप चौथी चीज़ देखें तो आपको गम मिलता है, तकलीफ़ आती है। अब तकलीफ़ किस लिए आती है? कि आपको मजबूत किया जाए, आप मजबूत होते हो, ये भी एक रिज़्क है। खुशी है, ये 5वां पॉइंट आ गया। 5वीं किस्म है रिज़्क की, खुशी आपको मिलती है, बल्कि खुशियाँ मिलती हैं। कई ऐसी चीज़ें आती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं। आप हैरान हो जाते हैं कि ये चीज़ भी मेरे पास आ गई। यानी खुशियाँ एकदम से अचानक जो कुछ चीज़ होती है जिसको सरप्राइज़ आप कहते हैं। तो इस तरह कई चीज़ें रिज़्क की शक्ल में आपके पास आती हैं, लेकिन बस आपको गौर करने की ज़रूरत है। छठी जो चीज़ है जो रिज़्क का हिस्सा है वो है वजूद की ताकत और लताफत। आप अपने वजूद पे गौर करें तो आपके अंदर अल्लाह ताला ने एनर्जी दी है, कुव्वत दी है, ताकत दी है। आप चल सकते हो, आपके अंदर रूह मौजूद है, आप मुख्तलिफ़ तरह के काम कर सकते हो। इसी के साथ मैं 7वीं चीज़ को मिला दूंगा कि आपको जहन दिया गया है। यानी इससे पहले मैंने कहा कि आप ख्याल आप करते हो, आप सोचते हो। अब 2 तरह के उसमें ख्यालात होते हैं, एक कॉन्शियसली आपके पास आते हैं, एक अनकॉन्शियसली आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी उसके ऐसे हैं। जहन जो है वो आपकी पूरी बॉडी को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहा होता है, यानी उसकी फंक्शनिंग होती है। तो ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा रिज़्क है। 8वीं जो किस्म है रिज़्क वो है इल्म। इल्म की दौलत से अल्लाह ताला आपको माला माल करते हैं। आप जब इल्म की तलब में घर से बाहर निकलते हो, स्कूल कॉलेज जाते हो, ये चलें स्कूल कॉलेज नहीं भी जाते तो कहीं इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज तक स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और नॉलेज की ही बिना पे आज का जो इंसान है वो तरक्की कर रहा है। आप पिछले इंसान को देख लें जो कुछ अर्सा कबल था, और अगर आज वाले इंसान के साथ उसका मुकाबला करें तो आपको आइडिया होगा कि आज का इंसान यहाँ पे किस वजह से खड़ा है। वो है इल्म। और इल्म भी एक रिज़्क की सूरत में आपके पास आया। आज अगर आप किसी भी दूसरे मकाम पे बग़ैर किसी टाइम वेस्ट किए पहुंच सकते हो, यानी अगर आपके पास एरोप्लेन है तो विद इन नो टाइम आप दुनिया के किसी भी कोने पे पहुंच सकते हो। आप वहां पे होने वाला कोई भी वाक़या जो है ख़बरों के ज़रिए सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से आई? इल्म की वजह से आई। और इल्म बज़ाते ख़ुद एक क्या है? रिज़्क है। नामी जो किस्म है रिज़्क की वो है आपका हुस्न। जो आपको अल्लाह ताला ने हुस्न दिया है, जो खूबसूरती दी है, जो हुस्न व जमाल आपको दिया गया है,
آپ اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو متاثر بھی کرتے ہو، لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتے ہو، اپنے آپ بھی خوش ہوتے ہو۔ اگر آپ اپنی خوبصورتی کو دیکھیں، اب اس میں کوئی لوگ یہ کہیں گے کہ وہ فلاں زیادہ خوبصورت ہے، فلاں زیادہ ہے، ہر ایک چیز کو دیکھنے کا ایک اینگل ہوتا ہے۔ تو دیکھنے والی اگر آنکھ خوبصورت ہے تو ہر منظر خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو آپ کو اتنی حسین و جمیل زندگی دی گئی، شکل دی گئی، آپ کو جسم دیا گیا، باڈی دی گئی، باڈی سٹرکچر دیا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا رزق ہے۔ 10ویں قسم جو رزق کی ہے وہ یہ ہے کہ محبت، آپ کو محبت ملتی ہے۔ سب سے پہلے جب آپ پیدا ہوتے ہو تو آپ کی ماں آپ سے محبت کرتی ہے، جو دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں اس میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے۔ آپ کا باپ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے رشتہ دار آپ سے محبت کرتے ہیں، اور جو آپ کو بنانے والا ہے، خالق ہے یعنی اللہ تعالیٰ، وہ تو سب لوگوں سے بلکہ ایک ماں سے 70 گنا بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہے۔ پھر دنیا کی اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں جو آپ کو ملتی ہیں، جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے آتی ہیں۔ تو محبت اٹ سیلف کیا ہے؟ ایک رزق ہے۔ آپ مسلمان ہو، آپ میں ایمان آیا، یہ 11ویں میں ٹائی بتا رہا ہوں، ایمان بھی دراصل کیا ہے؟ ایک رزق کی صورت میں آپ کے پاس آیا۔ کہیں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کی قوت نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا رزق ہے۔ 11 چیزیں میں آپ کو گنوا چکا ہوں، اور اگین یہاں پہ ایک پوائنٹ کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا کیا ہے، یہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ 15 میں نے ٹوٹل رکھی ہوئی ہیں، 11 گنوا چکا ہوں، اور زندگی میں کہیں آپ ایسی گن سکتے ہو جو کہ بالکل لامحدود ٹائپس ہیں اس رزق کی جو آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ روپے پیسے کو چھوڑ کے یہ میں آپ کو چیزیں گنوا رہا ہوں، تو کبھی بھی نہ شکر نہ ہوا کریں۔ 12ویں میں آپ کو چیز بتاتا ہوں، 12ویں قسم جو رزق کی ہے وہ یہ ہے کہ سانس آپ لیتے ہو، آپ سانس آسانی، آکسیجن دیکھ لیں۔ اگر کوئی بیمار شخص ہے جس کو اچھے سے سانس لینا نہیں آتا ہے تو آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، ایسی جگہوں پہ جا کے دیکھیں جہاں پہ آکسیجن کے سلنڈر اسے لگے ہوتے ہیں، تو کتنی مشکل سے وہ سانس لیتا ہے اور پیسے بھی دیتا ہے، روپے بھی خرچ کرتا ہے، اس کے بعد اسے وہ آکسیجن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اور آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ کو فری آف کاسٹ وہ آکسیجن ملی بھی ہے، آپ کو وہ ایسا فنکشن ملا ہوا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ سانس لے سکتے ہو۔ تو یہ بھی رزق کی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ اس کے بعد آپ اگر ارد گرد غور کریں، اب میں 13ویں چیز کی طرف آ رہا ہوں، موسم بھی کئی قسموں کے ہیں، بہار آتی ہے، خزاں آتی ہے، سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے حصوں میں آپ انہیں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اتنی طرح کے موسم ہیں، اور موسم سے آپ کتنے اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتے ہو، کتنا لطف اندوز ہوتے ہو، یہ بھی ایک رزق کی شکل میں آتا ہے۔ سورج صبح سویرے جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، شام تک رہتا ہے، اور سارا دن رزق کا ذریعہ آپ کے لیے بنتا ہے۔ 14ویں چیز دیکھیں تو ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، ہمیں آزادی ملی ہے۔ اگر آپ پچھلے دور میں چلے جائیں، خصوصاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا جو دور تھا، تو وہاں پہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لوگوں کو غلام بنا کے بیچا جاتا تھا، طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی تھیں۔ لیکن آج کا انسان بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے، بہت زیادہ آزاد ہے، اس کو بہت سی آزادیاں حاصل ہیں۔ وہ جس ملک میں بھی رہتا ہے آلموسٹ وہ فریلی وہ عبادت کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی آزادی رائے اسے حاصل ہے۔ لیکن کئی لوگ آج کل بھی ایسے ہوں گے جو اپنے ہی ملک میں رہ کے آزاد نہیں ہیں۔ تو اگر آپ آزاد ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، چونکہ یہ بھی ایک رزق کی بہت بڑی قسم ہے۔ آخری جو 15ویں نمبر پہ میں نے رزق کی قسم رکھی ہے وہ ہے بارش۔ اور بارش، جتنی بھی اس دنیا کے اندر چیزیں موجود ہیں رزق کی وجہ جو بنتی ہیں، وہ ان سے حاوی ہے۔ کیوں حاوی ہے؟ آپ آسمان سے بارش برستا دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کھیتوں میں جا کے پانی اکٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ گندم اگتی ہے، گندم یا چارہ جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، جتنی بھی اناج ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اور زمین میں ہر چیز جو اگتی ہے اس کو کیا چاہیے؟ بارش چاہیے۔ اگر آپ زیر زمین پانی کی بھی بات کریں تو تب بھی بارش کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بارش ہی رک جائے تو قحط سالی آ جائے، اور ہم زیادہ عرصے تک قحط سالی کا شکار نہیں رہ سکتے۔ اس طرح واصف علی واصف صاحب بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ کسی نے یہ سوال کیا، اس نے دلیل مانگی کہ لوگ کہتے ہیں جی آسمان سے رزق آتا ہے، تو کیسے آسمان سے آتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ چونکہ بارش آسمان سے برستی ہے، لہٰذا یہی دلیل کافی ہے کہ سارے کا سارا رزق آسمان سے آتا ہے۔ چونکہ بارش اگر نہ ہو تو کوئی بھی کسی قسم کا رزق بھی ہمیں نہیں مل سکتا۔
اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ یہ تو آپ نے چیزیں رکھ لی اپنے ذہن کے اندر، اور بھی کہیں آپ کے اندر چیزیں آ رہی ہوں گی، آپ چاہتے ہیں تو کومنٹ میں مجھے بتا دیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کن 3 بیسک ذریعے سے انسان رزق کما سکتا ہے؟ رزق کو یہاں پہ جو میں قسم بیان کر رہا ہوں رزق کی، وہ دولت یا پیسہ ہے۔ تو انسان 3 طرح سے کما سکتا ہے۔ نمبر 1، انسان کے وجود میں ذہن موجود ہے، دماغ موجود ہے۔ بہت زیادہ اس دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جو اپنے ذہن کو استعمال کر کے، اپنے دماغ کو استعمال کر کے روپے پیسے کما رہے ہیں۔ وہ کسی کو اپنا خیال بیچتے ہیں، اپنا آئیڈیا بیچتے ہیں اور وہ پیسے کما رہے ہیں۔ اس طرح کی کئی اور آپ آگے سب اس کی قسمیں بھی بنا سکتے ہیں اور ڈویژن بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے وہ بھی انسان کے وجود کے اندر رکھی گئی ہے، یا دوسرا ذریعہ جس سے آپ رزق کما سکتے ہیں، وہ آپ کے گلے میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ الفاظ جو ادا کرتے ہیں، کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ گانا گاتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ان کے پاس اس طرح کا فن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، انکریج کر کے، یا اپنی الفاظ سے، اپنی آواز سے ان کو متاثر کر کے دولت کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ اب تیسرا جو قسم ہے یا ذریعہ ہے وہ ہے کہ مزدور اور جو ورکر ہوتے ہیں ان کے بازوؤں میں اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ وہ اپنی طاقت کو استعمال کر کے مزدوری کرتے ہیں اور مزدوری سے پیسے کماتے ہیں۔ یہ بھی چیز ہوگی۔ اب یہ 3 ایسے ذریعے ہیں جو انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے جس سے وہ دولت اور پیسہ کماتے ہیں۔ اب ایک اور سوال یہاں پہ بن رہا ہے، وہ یہ ہے کہ رزق کو بڑھائیں کیسے؟ یہ روپیہ پیسے ہی جو ہے اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بھی 3 طریقے میں آپ کو بتا دوں۔ نمبر 1، آپ رزق کو بانٹنا شروع کر دیں۔ اگر آپ بانٹتے ہیں یعنی لوگوں کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں 10 گنا بڑھا کے وہ رزق آپ کے پاس بھیجتا ہوں یا آپ کے پاس آتا ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہو گیا اس کو بڑھانے کا کہ آپ تقسیم کرنے شروع کر دیں۔ اب یہاں پہ کئی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میرے بٹوے میں جناب 10 روپے ہیں، تو جناب وہ 10 روپے کسی کو دے دیں اور اس یقین کے ساتھ دیں کہ 10 گنا بڑھ کے آئے گا اور یقیناً کسی نہ کسی صورت میں وہ رزق آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ دوسری جو چیز ہے رزق کو بڑھانے کی وہ یہ ہے کہ آپ محنت اپنی زیادہ کر دیں، یعنی ہارڈ ورک کرنا شروع کر دیں۔ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنے زیادہ پیسے جنریٹ ہوں گے، یا علم جو ہے وہ زیادہ حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اب محنت ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اگر اپنے ذہن کو تیز کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی علم چاہیے۔ اگر آپ اپنے بازوؤں میں قوت زیادہ لانا چاہتے ہو تو تھوڑی ایکسرسائز آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں تو آپ کے پاس دولت یا پیسہ کمانے کے پاس زیادہ چانسز آئیں گے۔ اگر آپ نے گلے یعنی اپنی آواز کو بہتر کر کے لوگوں سے پیسے کمانے ہیں تو آپ اس پہ ورک کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہارڈ ورک ہوگی، محنت ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں تیسری چیز ہے اپنے اندر سکلز پیدا کریں۔ جتنی زیادہ آپ کے اندر سکلز ہوں گی، ہنر مند ہوں گے آپ، اتنا زیادہ آپ دولت کما سکتے ہیں۔ یہ 3 وہ ذریعے تھے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دولت کو بڑھا سکتے ہیں، یا اپنے رزق کو، اگر آپ اس کو دولت یا پیسہ کہہ رہے ہیں تو وہ آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے سیشن میں نے یہ بتایا کہ رزق ہے کیا۔ بے شک رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور پھر میں نے آپ کو 15 چیزیں گنوائیں جو پہلے ہی ہمیں دے دی گئی ہیں۔ یہ 15 بیسک چیزیں ہیں، کہیں آپ اور چیزیں اپنے پاس گن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انسان کے وجود میں 3 طرح سے رزق رکھا گیا ہے، اور آخر میں یہ بتایا کہ 3 ہی طریقے ہیں جس سے آپ اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آئے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔